अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस आज शुरू हो गई। ये एक तारीखी मौका है पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे पंजाब के लिए और फिर पंजाब असम्बली के लिए कि एक इंटरनेशनल लेवल पे कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन की एशिया रीजन की जो है वो एक कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। और इस एशिया रीजन की कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़ास तौर पे पंजाब असम्बली में मुनक्कद हुई है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी के मामलात है, चीज़ें बड़ी स्मूथ जा रहे हैं। आज कॉन्फ्रेंस का पहला दिन है, आज इफ्तिताह हुआ। CPA कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया, ज़ैम्बिया, मलेशिया और पाकिस्तान समेत 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदगान शरीक हो रहे हैं। शुरका में 13 स्पीकर्स, 4 डिप्टी स्पीकर और 1 चेयरमैन शरीक हो रहे हैं। CPA कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है पार्लिमानी जमहूरियत, शफाफ कानून साजी और एहतसाब, ये तीनों मौजू अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी बड़े अहम मौजूआत है और अगर एशिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी बहुत ही अहम मौजूआत है, जो कि हमारे जो इलाकाई यहाँ मामलात हैं, जो हमारे एशिया में ममालिक पाए जाते हैं, वहाँ पे पार्लिमानी जमहूरियत की कमी है। वहाँ पे पार्लिमानी जमहूरियत पूरी तरह राइज नहीं है, अगर राइज भी है तो वो पार्शली है, उसको कहीं और से सपोर्ट किया जाता है। मुकम्मल तौर पे जमहूरियत के मॉडल यहाँ पे एशिया में बहुत कम है। फिर शफाफ कानून साजी, ये भी पार्लिमानी रवायात से ही मुतलका है। शफाफ कानून साजी का पाकिस्तान में भी फुकदान है, बाकी एशिया के ममालिक में भी बहुत फुकदान है। और फिर एहतसाब, एहतसाब एक ऐसा अमल है जिससे जमहूरियत भी स्मूथ चलती है, मुल्क भी स्मूथ चलते हैं और उसकी अगर एहतसाब हो तो इंसाफ भी होता है, तरक्की भी होती है, मुल्क के सारे मामलात बड़े स्मूथ चलते हैं। तो ये अगर तीनों मौजूआत देखे जाएं तो अहम तरीन मौजूआत हैं और ये ऐसे सब्जेक्ट है, ये ऐसे मौजूआत है कि जो हमारे एशिया में जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये जैसे इंटरनेशनल यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है और यहाँ पे अगर कोई मुस्बत नताइज इस हवाले से मुरतब होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हमारे अपने जो पाकिस्तान के खासतौर पर पंजाब के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर ये इस कॉन्फ्रेंस से कोई सीख ले इन 3 मौजूआत के ऊपर तो हमारा मुस्तकबिल संवर सकता है। इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के इफ्तिताई कलमात से हुआ। ये जितनी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है इसका सारा सेहरा जो है मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली के जाता है। इन्होंने बड़ी तनदेही से, बड़ी मेहनत से कोशिश करके ये इंटरनेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंस है ये मुनक्कद कराई है। ये देखिए पाकिस्तान की तरफ जो उंगलियां उठती हैं कि पाकिस्तान तनाई का शिकार है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, पाकिस्तान जो है वो सेफ मुल्क नहीं है। तो आप देखें, दुनिया ने देखा कि हमने इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस कराई, बड़े स्मूथ तरीके से हुई, पूरी दुनिया से सरबराहान ममलकत आए, फिर उसके बाद बेलारूस के सदर इतना बड़ा डेलीगेशन लेके आए, उसके बाद फिर ये आप पंजाब में जो इतना बड़ा अहम एक कॉन्फ्रेंस हो रही है एशिया लेवल की, तो ये एक बहुत बड़े इकदामात है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान जो है वो सही डगर पे जा रहा है और पाकिस्तान को तनहा नहीं है, अक़वाम आलम में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब, आप रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। बैरिस्टर अमरत जो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी, तजियाकार हैं। अरबाब खिज़र अयाद साहब, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अख्तर ज्ञानी साहब, आप तजियाकार हैं। तो इसके अलावा फिर हम आज लाहौर में जो दूसरा बड़ा इवेंट है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो तंजीम नौ है वो मुकम्मल हो चुकी है। वो तज़ीन के बाद अब मुकम्मल तैयार हो गया है। बड़े लेवल पे, बड़े अच्छे लेवल का एक स्टेडियम है। कहा जाता है कि दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम में एक स्टेडियम का इफ्तिताह हो गया है। इस हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो अख्तर ज्ञानी साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया है कि ये पंजाब असम्बली में जो CPA कॉन्फ्रेंस हो रही है ये अपने मौजू के एतबार से भी बेहतरीन है और पंजाब के लिए, खासतौर पर पंजाब असम्बली के लिए एक तारीखी लम्हा है कि एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो आप इस कॉन्फ्रेंस को किस नज़र से देखते हैं और इसकी क्या अहमियत है हमारे लिए? बहुत शुक्रिया अलवी साहब। ये आपने जैसा कि आपने इंट्रो में ये जाहिर किया है कि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से तन्हाई का शिकार महसूस किया जा रहा था, या यूँ समझ लें कि कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा कर रखा था कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। इसके कानूनी मामलात में, तिजारती मामलात में, माशी मामलात में कई एक चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ये प्रोपेगेंडा किया जाता है। ख़ासतौर पर दुश्मनों, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को अच्छी नज़र से नहीं देखते, वो इल्ज़ाम लगा रहे थे और ये प्रोपेगेंडा करके दुनिया को बावर करा रहे थे कि पाकिस्तान की कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है, जिसमें कानून साजी नहीं होती,
یا قانون کا فقدان ہے یا کچھ منورٹیز کے حوالے سے مسائل پائے جاتے ہیں یا دوسرے معاشی طور پہ کچھ مسائل پائے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کا مد نظر رکھ کر کیا جاتا تھا. لیکن پچھلے جب سے یہ گورنمنٹ قائم ہوئی ہے اس میں کئی ڈیلیگیشنز پاکستان میں آئے ہیں جو جن کے ساتھ کئی ایک معاہدات ہوئے ہیں، تجارتی معاہدے ہیں یا کچھ موسمیاتی معاہدے ہیں یا کچھ یادداشت رونما ہوئی ہیں، جس سے یہ تاثر یہ پیدا ہوا کہ پاکستان تنہائی کا شکار نہیں ہے. جو بھی پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا جا رہا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ بیس لیس ہے. خاص طور پر جو یہ پارلیمانی اجلاس ہو رہا ہے جس میں کئی ایک ممالک کے تقریباً 20 ممالک کے نمائندگان یا اسپیکر اسمبلیز، ڈپٹی اسپیکرز شامل ہو رہے ہیں. یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا آئینہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نہ تو کوئی آئین ہے نہ قانون ہے یا ان چیزوں کا بہت زیادہ فقدان ہے. یہ پارلیمانی نظام جہاں تک پوری دنیا میں مؤثر ہے پاکستان میں بھی اس کی بہت اشد ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دوسرے ممالک کی نسبت اس میں زیادہ کچھ مسائل اس کو درکار ہیں اور وہ مسائل وقت کے ساتھ ساتھ اگر حل نہ کیے جائیں تو یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. جیسا کہ پچھلے کئی سالوں سے ان مسائل کی وجہ سے ہم اپنی پوری جدوجہد کے باوجود نشو و نما نہیں کر سکے. جی. اور اب یہ چونکہ یہ جو پارلیمانی اجلاس ہو رہا ہے اس میں کئی ایک مسائل پر بحث ہوگی جس کے لیے پاکستان کو کئی ایک سنگ میل عبور کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور کئی ایک دشواریاں جو ہیں ان کو حل کرنے میں کئی ایک جو مشاورت ہے مختلف ممالک کے جو سپیکرز ہیں، ڈپٹی سپیکرز ہیں، وہ جو مشاورت کریں گے اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. جی ٹھیک ہے. اچھا رفیع اللہ نیازی صاحب، یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے سی پی اے کی ایشیا ریجن کی کانفرنس پنجاب اسمبلی کے اندر، اس میں کافی جیسے میں نے ایجنڈا بتایا ان کا کہ پارلیمانی جمہوریت، شفاف قانون سازی اور احتساب تینوں بڑے عام موضوع ہیں. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کانفرنس کے انعقاد سے ایک تو پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا، دوسرا ہمارے پارلیمنٹیرین کو کچھ سمجھنے کا بھی موقع ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سعید الوی صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک ریوارڈ ہے، اعزاز ہے پاکستان کے لیے کہ ایشیا کے اندر سی پی اے جو کانفرنس ہو رہی ہے اور ایجنڈے کے اعتبار سے اس میں یہ کہ اس کی یعنی قانون سازی میں شفافیت اور آنسریبل یعنی احتساب کا عمل، پارلیمانی جو امور ان کو ڈسکس کیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیسیکلی ایک ورکشاپ ہے ایشیا کی. تو اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے چاروں صوبائی اسمبلی، آزاد کشمیر بھی یا گلگت بلتستان کے بھی اسپیکروں کو وہاں پہ مدعو کیا جاتا تاکہ ہم کچھ سیکھتے. ہمیں قومی اسمبلی تھے، آج اسپیکر قومی اسمبلی تھے، چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن باقی پروونشل اسپیکر جو ہیں ان کو بھی اس میں مدعو ہونا چاہیے تھا، ان کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. جو اتنے ملکوں کے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 20 کنٹریز کے اسپیکرز اور ڈپٹی اسپیکر وہ اس میں شمولیت کر رہے ہیں، تو میرا خیال میں ایک دوسرے کا نقطہ نظر کا بھی پتہ چلے گا، ان کا جو پارلیمانی نظام اس کی جو خامیاں ان کا پتہ چلے گا، جو ہمارے ہاں خامی اس کو بھی ہم دور کرنے کے قابل ہوں گے. اسی طرح جو شفافیت ہے وہ ابھی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں باقی دنیا کا پتہ نہیں، ویسٹرن کنٹریز جہاں سویلائزڈ ڈیموکریٹک جو یہ پروسیجر ہے وہاں پہ جو ایم پی ایم این ایز ہیں وہ صرف قانون سازی کرتے ہیں اور جو فنڈ ہوتا ہے یا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ان کے لوکل باڈیز کے ادارے کرتے ہیں. لیکن ہیئر ان پاکستان آئی وڈ سے کہ یہاں پہ کام الٹا چلتا ہے. ایم پی ایم این اے جو ہے وہ بجائے قانون سازی کی طرف وہ کمیشن کی طرف ان کا خیال ہوتا ہے اور وہ صحیح طرح سے جو ہے نا قانون سازی شفاف نہیں کر سکتے. یہاں پہ بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے جاتے، نہیں کرائے جاتے. دیکھیں اصولی طور پر یہ جن کو ہم ووٹ کرتے ہیں وہاں ووٹ دیتی ہے، جو نمائندے ہمارے منتخب ہو کے آتے ہیں وہ آنسریبل ہیں بیفور دا ماسز، پبلک کے سامنے، اور ان کا کام ہے کہ وہ صرف عوام کی ویلفیئر کے لیے، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، ان کے تعمیر و ترقی کے لیے وہ قانون سازی کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کاش اس میں جو ہے نا پورے ورلڈ کے جو سپیکرز اور پارلیمانی لیڈر وغیرہ آ جاتے تو ہمیں اور زیادہ سیکھنے کو ملتا. بہرحال یہ ایک بالکل گڈ جسٹر ہے، ایک بہت بہترین موقع ہے کہ پاکستان کو اس کی جو ہے ہاسپٹیلٹی ملی ہے کہ ہمارے اسپیکر جو پروونشل اسمبلی جو ہے نا وہ اس کو چیئر کر رہے ہیں اور اس کانفرنس انشاءاللہ مستقبل بھی کچھ نہ کچھ تو خد و خال جو ہے نا وہ ہم اس سے
بنائیں گے کہ ہم نے بھی اس طرح یا دوسروں کی ہم نے نقل ضرور کرنی ہے کہ وہ ہمارا بھی پارلیمانی نظام جو ہے نا اس ڈگر پہ چلنا چاہیے جو زیادہ سے زیادہ عوام کے لیے بہتر اور ویلفیئر کے لیے کام کر سکے. اچھا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیں کہ لاہور کے اندر ماشاءاللہ ایک کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور قذافی اسٹیڈیم میں بھی بہت میگا ایونٹ چل رہا ہے. وہاں قذافی اسٹیڈیم کا جو اثر نو تعمیر ہوئی ہے, تزئین و آرائش کا کام ہوا ہے, اس کے بعد آج افتتاح ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ لاہور کے اندر جو سیکیورٹی ہے وہ بالکل جو تمام جو کاروباری زندگی ہے وہ اپنے معمول سے چل رہا ہے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لاہور کا ماحول ہے وہ کیسا ہے اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہاں کیسا معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی یہ بالکل میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ زبردست سیکیورٹی کے جو ہے نا اقدامات کیے گئے ہیں. کل میں فیروز پور روڈ پہ ٹریول کر رہا تو میں نے دیکھا قذافی اسٹیڈیم کے باہر بھی بڑی تندوئی سی بڑی مطلب پروڈکٹیو اور ایفیشنسی سے وہ جو ڈپلائمنٹ تھی پولیس وہ نوکری کر رہے تھے, اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. زبردست ہے اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور کے اندر کاروباری زندگی بھی چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دو بڑے میگا جو ایونٹس ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور سیکیورٹی ایجنسیز اور جو پولیس فورس ہے وہ سارے بڑی ایمانداری سے احسن طریقے سے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جی بالکل, جی ٹھیک ہے. اچھا گیانی صاحب, یہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کا مسئلہ ہے, جو آج وزیراعظم نے بھی کہا کہ پاکستان وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا ہے کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. تو ہم چونکہ گلیشیئر کے دامن میں بیٹھے ہیں تو جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھے گا تو سیلاب بہت زیادہ آئیں گے, ہماری جو زراعت متاثر ہوگی, لوگوں کے جان و مالی نقصان ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ 2 سال پہلے بہت شدید سیلاب آیا اور ہمارے لیے ایک عذاب بن گیا. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پوری سردیاں گزر گئیں اور یہاں پہ ابھی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے, ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو سطح سمندر ہے وہ بھی اوپر آ رہی ہے اور سندھ کے کچھ جو ساحلی جو شہر ہیں وہ بھی صفحہ سے خدا نہ خواستہ اگلے کو 20-30 سال میں مٹ جائیں گے. تو پاکستان اس معاملے کو پاکستانی حکومتیں سیریس نہیں لیتی ہے اور اس کے علاوہ جو این جی اوز وہ باہر سے فنڈ تو لے آتے ہیں لیکن اس موسمیاتی تبدیلیوں کے نام پہ, اور ابھی بھی موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف سے بھی قرض مانگ لیا ہوا ہے اور وہ منظور بھی ہو چکا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے. تو یہ باہر سے پیسے تو لے آتے ہیں, ہمارے سرکار بھی لے آتی ہے, این جی اوز بھی, لیکن اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں الوی صاحب, ہمارا سب سے بڑا جو المیہ ہے نا وہ فنڈ کا استعمال ہے. فنڈ کا حاصل کرنا, فنڈ کا وصول کرنا, ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایک روایت بن چکی ہے کہ ہم نے ہر کام اپنے ملک میں قرض لے کر کرنا ہے. صحیح, پہلا قرض لینا ہے اور وہ قرض بھی ایسے استعمال کرنا ہے کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پر اب یہ دیکھیں, میں موسم کے حوالے سے جانے سے پہلے ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ہماری کچھ آج کل پنجاب حکومت کی پالیسیاں اس طرح کی ہیں کہ ایسے منصوبے دیے جا رہے ہیں اور اس پہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے جس کا پاکستان کی آبادی کو یا پاکستان کے وسائل کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں, بلکہ وسائل کا جو ہے نا وہ زیادہ ملے. جی مثال کے طور پر پنجاب کے بچوں کو 27 ارب روپے کا دودھ پلانے کا منصوبہ دے دیا گیا. وہ دودھ کا منصوبہ کہاں گیا, لیکن وہ 27 ارب کہاں گیا. یہ ایک ایگزامپل ہے. یعنی کئی ایک بینک سے مالی ایڈ جو انٹرنیشنل لیول پہ ملتی ہیں اس کے لیے ہمیں کئی ایک چیزیں جو ہے نا وہ صرف اس لیے دی جاتی ہیں ڈیولپمنٹ کے بھی مسائل, ڈیولپمنٹ کے لیے. ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یہ بڑی نیک نیتی سے یہ پروجیکٹ دودھ والا شروع کیا ہوا, لیکن جو ہماری نیچے جو بیوروکریسی ہے, جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں, ان کے اندر اتنا زیادہ کرپشن ہے کہ جس کو ہم ہر موقع کے اوپر وہ دھوکہ دے جاتی ہیں اور فنڈ خوربت کر جاتی ہیں. الوی صاحب کرپشن کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت ایک سیلاب آیا, تو اس کا بہت بڑا فنڈ جو ہے وہ باہرلی دنیا سے ہمارے پاس آیا. لیکن ہوا کیا کہ سندھ کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں کے لوگ جو جھونپڑیوں میں بیٹھے تھے ان کی جھونپڑیاں ہمیشہ ہی نظر آتی رہیں. ان کو نہ مکان ملا, نہ ان کے لیے ان کی بحالی کے لیے کوئی منصوبہ دیا گیا, نہ ان کو مویشی دیے گئے, اور وہ کافی عرصہ تک بیچارے ایسے ہی جھونپڑیوں میں ہی پڑے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوا کہ ان کے ساتھ جو ٹینٹ آئے تھے ان کے لیے وہ کئی ایک سیاستدانوں کے گھروں سے مل گئے, ان کے ریسٹورانوں سے مل گئے, ان کے ہوٹلوں سے مل گئے. تو یہی پرابلم ہے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ صحیح طور پر خرچ نہیں ہوتے, اور جو خرچ جب ہوتے ہیں تو وہ یوسف کے اشیر کے طور پر ہوتے ہیں, 10واں حصہ کہہ لیں کہ وہ خرچ ہوتے ہیں. اور اس سے کیا ہو سکتا ہے, یہی ہماری این جی اوز کا ہے,
یہ ہمارے پولیٹیشنز کا ہے, ہمارے لیڈرز کا ہے. اور جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارا بلدیاتی ادارہ جو ہے, بلدیاتی ادارے نہیں ہیں, اصل میں یہ کام ہوتا ہے بلدیاتی اداروں کا. جبکہ ہمارے جو ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں وہ اپنی قانون سازی کے بجائے وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اپنے حلقے میں ایسے پروجیکٹ لاتے ہیں جس سے عوام کو کچھ نہ کچھ یہ چیزیں نظر آئیں کہ یہ ہمارا کام ہو گیا. یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ ہمارا تھانے سے کام ہو گیا, ہمارا یہ کام ہو گیا, ہمارا بندہ چھوٹ گیا. یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب دیکھا جائے تو یہ ہمارے معاملات چل رہے ہیں. اور جو موسم کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, تو جب ہمارے فنڈز مناسب فورم پر خرچ ہی نہیں ہونے تو ہماری کئی ایک آبادیاں ایسے ہی وہ چلتی رہیں گی. جی بالکل گیانی صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اچھا نیازی صاحب, یہ 8 فروری کو کل پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے تو اعلان کر رہی تھی کہ ہم پورے ملک کے اندر یوم سیاہ منائیں گے, احتجاجی جلسے کریں گے, لیکن آج یہ خبر آ رہی ہے کہ جلسہ صرف جو ہے وہ ثوابی تک محدود کر دیا گیا. اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹکراؤ اور انتشار نہ کرنے کا اعلان ہے. تو یہ ظاہراً تو بڑا خوشائن لگتا ہے, لیکن یہ احتجاج ہے اس کو محدود اتنا کیوں کر دیا گیا ہے؟ پہلے تو میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا اپنا ٹیمپریچر پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا بڑھ رہا ہے, تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا بہترین حل وہی ہے جو عمران خان نے اپنے دور میں گرین پاکستان کا نعرہ لگایا تھا, جو کمپین شروع کی تھی. جی بالکل. میں کہتا ہوں اگر اس کو کنٹینیو کیا جائے اور جتنے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں گے وہ بارشیں بھی آئیں گی, خشک سالی نہیں ہوگی, حال تو یہی ہے, اور اس کا ٹیمپریچر بھی کم ہوگا. اب ہم آتے ہیں کہ جی وہ ثوابی تک کیوں محدود ہو گیا. میں گزارش کرتا چلوں کہ ہم نے, اگر آپ پچھلے ہماری اسٹیٹ میں اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے 3 جگہ پہ پلان کیا تھا, ایک سیالکوٹ میں, ایک لاہور میں اور ایک ثوابی میں, کہ یہاں پہ ہم جلسہ کریں گے اور بلیک ڈے منائیں گے. مگر بدقسمتی سے لاہور والوں نے ہمیں اجازت نہیں دی, سیالکوٹ والا جلسہ ہم نے منسوخ کر دیا کیونکہ عالی حمزہ صاحبہ اس کی ایک نیولی چیف آرگنائزر بنی ہے. تو میرا خیال ہے میں ایک ہی مقام پر ایک ہی جلسہ جو ہے وہ آرگنائز کر سکتی تھیں. بہت ساری مشکلات سی مسائل تھے. اور یہ جو ثوابی والا جلسہ ہے یہ تو شروع سے اس کو اناؤنس کیا گیا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور ان کے جو فیصلہ سازی کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے بالکل اچھا کیا ہے کہ ہم ثوابی میں جا کے جلسہ کریں. ہم پہلے بھی ہم ٹکراؤ نہیں کرتے تھے. جب آپ ہمیں ایک مخصوص جگہ پہ جلسہ نہیں کرنے دیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے لیے اپنا پروٹیسٹ تو کریں گے نا. وہ تو ہم نے ریکارڈ کرانا تھا. اور اس کا پھر امپیکٹ کیا پڑتا تھا کہ جب ہم احتجاج کی بات کرتے تھے تو حکومت جو ہے نا پورے ملک کو خود ہی سیل کر دیتی تھی. جو شہر ہم نے بند کرنے تھے وہ حکومت کر دی, اور بلکہ پورا پنجاب, پورا پاکستان کنٹینرستان بن جاتا تھا. ایک تو جو لوگ بیچارے کنٹینر والے ہوتے ہیں ان کا بھی اس میں مال ہوتا ہے, مالی نقصان ہوتا ہے, ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو ہماری پہلے بھی ٹکراؤ والی پالیسی نہیں تھی. دیکھیں ہم جب 26 نومبر کو 24 کو نکلے تو ہمارا پورا من وہ احتجاج تھا. ڈی چوک پر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے تاریخ میں وہ ساری چیز موجود ہے. وہ تو آنے والا مورخ اس کو ایکسپلین کرے, ڈسکرائب کرے گا. ہم نے آج تک کبھی بھی ہماری کسی موومنٹ میں ہم نے گولیاں بھی کھائیں, ٹیئر گیس بھی کھائے, زخمی بھی ہوئے, ہم نے لاشیں بھی اٹھائیں, مگر ایک گملہ تک ہم نے نہیں توڑا. ایک مجھے بتا دیں کہیں ہم نے کسی کو کوئی آگ لگائی ہو, کسی کے ساتھ زیادتی ہو, کسی سرکاری ملازم کو مارا ہو. بالکل ہم ایک جمہوری جماعت ہے. ہم جمہوری طریقے سے آئین جو ہمیں حق دیتا ہے, جو ہمارا آئینی رائٹ ہے, ہم وہ استعمال کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. اور جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پہ احتجاج بھی ہوتے ہیں, جلوس بھی ہوتے ہیں, جلسے بھی ہوتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. تو یہ میں سمجھتا کہ جماعت کا میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہیں ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اگر حکومت نہیں کرنے دیتی یہ ساری چیزوں جو میں یہ سمجھتا کہ فیوچر میں یہ لوگ اس سے خود جو ہے نا ان کو بھی ایسا کرنا پڑے گا. حالانکہ ان کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے تھا. ٹکراؤ تو کسی چیز کا حل نہیں ہے. ہم ٹکراؤ نہیں, مکالمہ ہی حل ہے, مذاکرات ہی حل ہے. پہلے بھی ہمارے ساتھ ظلم کیا, ہم سفاکیت کا شکار ہوئے, ہم پر جبر کیا گیا, تو آپ بھی یہ کر لیں. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. اچھا گیانی صاحب, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو پی ٹی آئی نے جلسہ ایک جگہ محدود کر دیا ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ ٹکراؤ اور جو انتشار ہے ہم یہ نہیں کرنے جا رہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ہم بچ جائیں. الوی صاحب دیکھیں, جو پی ٹی آئی نے جلسہ کہ ٹکراؤ کی پالیسی سے گریز کیا ہے یہ بہت خوشحال ہے. جی اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سی پی سی کے جو کانفرنس ہو رہی ہے, جی معزز مہمانوں کے
موجودگی میں جی یہ انتشار یا ٹکراؤ یا اس طرح کا نہ ہونا جی ان کو پرامن ہو جانا، یہ ایک بہت خوشحال بات ہے. صحیح. دوسرا ایک ہمارا کرکٹ کے حوالے سے جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے یا یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی اس طرح کا ماحول اگر نہیں بنا تو یہ بہت خوشحال ہے اور یہ ایک اچھا تاثر پیدا ہو گیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس سے ایک اور چیز بنی جا رہی ہے جی. کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے جلسے سے گریز کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو سی ایم صاحب ہیں ان کے منصوبوں کی طرف تھوڑا سا مائل ہو گئے ہیں. صحیح. یعنی کہ انہوں نے یہ جو ٹریکٹر اسکیم دی ہے جی یا انہوں نے صفائی پنجاب کا جو ستھرا پنجاب کا جو ماحول جی کیا ہے جی جی یا انہوں نے تجاوزات کو ہٹانے کے لیے کیا ہے، تو عوام تھوڑا سا اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں جی بالکل ٹھیک. کہ جی وہ بالکل. کام اچھے کر رہی ہیں جی اور ٹھیک. یہ کام پاکستان کی ضرورت ہے، ہونے چاہیے. جی بالکل اور ٹھیک. اس کی طرف اگر توجہ دی بھی ہے چاہے وہ دیر سے ہی لیکن اچھا کام ہو رہا ہے. جی بالکل. یعنی عوام تھوڑا سا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عوام تھوڑا سا پی ٹی آئی سے شاید تھوڑا سا جتنا پہلے وہ ڈٹ کر کھڑی تھی جی. شاید اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے جی اور ٹھیک ہے. لوگ اس کی جی وجہ ٹھیک سے ہو ادھر آ گیا گئے. گیانی صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، پھر انشاءاللہ یہیں سے یہ گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع.